अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान का जो मंज़रनामा है उस पे भी हमने बात करनी है, लेकिन जो इंटरनेशनल कुछ 1-2 चीज़ें हैं वो भी आज ज़रा डिस्कस करेंगे। और ख़ास तौर पे शुरू में हम बात करना चाहेंगे कि ये जो एक इंटरव्यू दिया गया है अल अरबिया को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, उसमें उन्होंने बड़ी कश्मीर के हवाले से और इंडिया के साथ गुफ्तगू के हवाले से बातचीत की है और एक ऑलिव ब्रांच जिसको कहते हैं, वो ऑफ़र की है। और साथ-साथ एक और टॉपिक जो है वो आपने सुना होगा कि एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि पाकिस्तान के ऊपर यूरेनियम एक्सपोर्ट करने का, और वो यूके के हवाले से, उसका भी ज़रा तज़किया करेंगे। और साथ-साथ इकोनॉमिस्ट ने, दी इकोनॉमिस्ट जो बड़ा मशहूर मैगज़ीन है, उसने भी ये बात की है कि बड़ा ही एक अजीब-सी बात की है, और वो टेररिज़्म के हवाले से और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से कि पाकिस्तान इस तरह हो जाएगा, फलाँ हो जाएगा। तो ये ज़रा बातें करते हैं और साथ-साथ थोड़े से ज़रा पॉलिटिकल तड़का भी लगाएँगे। और इस तमाम सूरत हाल को गुफ्तगू के ज़ुमरे में लाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब। जनरल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम इसरार। जनरल साहब, मेरा ख़्याल है कि शुरू करते हैं उधर से ही, प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यू से जो अल अरबिया को उन्होंने दिया है। ये उन्होंने जो ऑफ़र की है मुज़ाकरात की, और बड़ी मुझे उसमें शिद्दत नज़र आ रही थी कि जैसे वो, उनको पता नहीं कितनी ज़्यादा तड़प है कि जल्दी से जल्दी इंडिया के साथ मामलात शुरू किए जाएँ और ठीक किए जाएँ। यानी इस सिचुएशन में जिस वक़्त हमारी मईशत जो है वो एट इट्स नैडर है, और हमारी हालत जो है वो इस वक़्त पॉलिटिकली भी कोई अच्छी नहीं है। तो इस सूरत हाल में पोज़ीशन ऑफ वीकनेस में नहीं हम बात करेंगे इंडिया से, अगर करेंगे तो? देखिए, बेसिकली शायद प्राइम मिनिस्टर साहब को बात करने का शौक बहुत है, और बात करने के लिए बस वो जिस तरह मरे जा रहे हैं उन्हें बात जरूर करनी है। चंद चीज़ें इस इंटरव्यू के बारे में बड़ी हैरान कुन थी। जी हाँ। नंबर एक कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, तो क्या वो पाकिस्तान के मफादात की बात कर रहे हैं कि भारत के लिए वो आसानियाँ पैदा कर रहे हैं? ओवरऑल जो कॉन्टेक्स्ट जो मुझे समझ आया, जो अल्फाज मुझे देख के सोच के जो मुझे नजर आया, वो ये था कि भारत के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। 75 साल हो गए, 3 लड़ाइयाँ लड़नी, हमने सबक सीख लिया है कि इससे लोग मरते। जो इंटरव्यूअर था वो कह भी रहा था कि दोनों मुल्कों में नुकसानवर नहीं, पाकिस्तान कर दो। देखिए, अपने मफादात के लिए दुनिया 3 नहीं, 4 नहीं, 10 जंगें लड़ती है। अपने मफादात जो कोर इशूज़ हैं उनके ऊपर से दस्तबरदार नहीं हो सकती किसी तरीके से भी। सही बात। तो ये बड़े हैरानकुन था मेरे लिए। फिर उन्होंने कहा जी कश्मीर के बारे में बातचीत से मसला हल हो जाए। कश्मीर के बारे में एक पाकिस्तान की प्रिंसिपल पोजीशन है, उससे आप इनहराफ कर नहीं सकते। और 5 अगस्त 2019 के बाद भारत ने एक बहुत बड़ा इकदाम लिया है। आपने बगैर उसके जिक्र किए स्ट्रेट अवे कह दिया कि आज बातचीत कर लें इसके ऊपर। आप कैसे बातचीत कर सकते हैं जब भारत ने कश्मीर का हुलिया बदल कर रख दिया है, वहाँ की डेमोग्राफिक्स चेंज हो रही हैं, वहाँ को तकसीम करके रख दिया है। हम इसको कैसे तस्लीम कर सकते हैं? ऐसे बात क्या बात करेंगे उनसे जाकर? किस मौजू पे क्या बेस लाइन क्या होगी? स्टार्ट कहाँ से होगा? किस बात पे बात होगी इससे? तो क्या आप तो ऑल समझते इन हैं ऑल कि ये जो फॉरेन ऑफिस की कोई इनपुट उनको मिली होगी या नहीं मिली होगी? ख़ास तौर पे फिर हमारा जो जीएचक्यू है, उसकी भी एक इनपुट ख़ास तौर पे कश्मीर वगैरह से जैसे जो इश्यू, नेशनल इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर तो होती है। तो क्या उन्होंने भी नहीं इनपुट दी होगी इस हवाले से? जी। देखिए, सारे इनपुट्स फॉरेन ऑफिस को मिलते हैं। अभी फॉरेन मिनिस्टर का काम है, फॉरेन ऑफिस का काम है कि प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ रखे और जो कौमी पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में एक वाज़ेह लाइन ली जाए। हुँ। मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर ने शायद किसी से मशवरा किया है या फॉरेन ऑफिस ने अगर मशवरा दिया है तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट है अपने फॉरेन ऑफिस से भी इस बात पे। फॉरेन मिनिस्टर की तो बात छोड़िए, उनको तो शायद ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे रहे हैं और सीवी अपनी में हाँ। इजाफा कर रहे हैं। इसके अलावा तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को इंटरव्यू देते हुए वो एक नाचा, कोई होता है ना, कोई नया खिलाड़ी तो नहीं है वो, इस मैदान में हाँ। बहुत पुराने खिलाड़ी हैं वो। इसके बावजूद उन्होंने ऐसी बात की तो उनके जहन में ज़रूर कोई ऐसा खाका है कि हम भारत के साथ अमन चैन से ज़िंदगी गुजारेंगे। उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि भारत क्या कर रहा है पाकिस्तान के साथ, किस हद तक जा रहा है वो। मोदी साहब का वो बयान शायद उन्होंने सुना नहीं कि देखिए मैंने तो पाकिस्तान को दर दर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया है। वो इसको अपना एब्सोल्युटली। क्रेडिट समझ रहे हैं, हालांकि सारा ब्लंडर ही हमारा अपना किया हुआ है सारा इसमें। अपना किया हुआ। तो इसके बावजूद हम तो हैरान कुन ये है जो ये। जिस तरीके से जो बॉडी लैंग्वेज थी, जनरल साहब आपने भी सारी ज़िंदगी इस तरह की चीज़ें देखी हैं। जो बॉडी लैंग्वेज थी, एक मिन्नत तरला करना, और जिस तरह वो हाथ ऐसे बाँध के और फिर वो तालियाँ बजा रहे हैं, यानी ये अ, मुझे तो अनबिकमिंग ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर ये लगा सारा कुछ। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये एक न्यूक्लियर पाकिस्तान है।
دنیا کے بہت بڑے ملکوں میں شمار ہوتا ہے. اس میں ہمارے اندر کے مسائل اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اپنے مسائل ہیں، ہمارے اکنامک کمزوریاں بھی ہیں، لیکن کیا ہم اتنے گر گئے ہیں کہ ہم مرے جا رہے ہیں بھارت کے ساتھ تعلقات کے لیے؟ یہ تو ویسے بھی اس فیملی کا یہ بدقسمتی سے یہ شیوا رہا ہے. میں ایک تھوڑی سی بات آپ یہاں پہ اور کر دوں. یہ جب واجپئی صاحب پاکستان تشریف لائے تھے جی ہاں. اور انہوں نے معیار پاکستان پہ جا کے کوئی جو بھی بیان دیا تھا، ہاں. تو کہا جا رہا تھا کہ ہم تو نئی بگننگ کر رہے تھے، بھارت کے ساتھ سارے معاملات ٹھیک ہو رہے تھے، لیکن ہم نے جیسے ہی واجپئی واپس پہنچا ہے، پارلیمنٹ ایئرپورٹ پہ اترا ہے، ان کا میڈیا اس کو پڑ گیا کہ آپ نے کشمیر کی بات کیسے کر دی. تو واجپئی نے وہاں پہ کہا تھا کہ میں نے اس کشمیر کی بات نہیں کی جو ہمارے پاس ہے، میں تو کشمیر کی بات کی جو پاکستان نے جس پہ قبضہ کیا. وہ اپنے سٹینڈ سے نہیں پیچھے ہٹے، ہم اس کو اپنے لیے ایک فیدر ان کیپ سمجھ رہے تھے. تو میرے خیال اس فیملی کا ایک پرابلم بھی ہے ان کا. کوئی مودی صاحب کو اپنے گھر ایسے بلا لینا بغیر اس کے ایک شادی اٹینڈ کرانے کے لیے گھر میں، اس سے قومی سطح پر کیا فائدہ ہوا؟ کیا ہمارے پاکستان کے مفادات کی نگہداشت ہوئی؟ اور جس یہ طریقے پھر سے بھی پھر دیکھیے وہاں پہ جیسے یہ بھارت حکومت میں آئی ہے جس طرح پی ڈی ایم کی، جس انہوں طریقے نے سے وہاں وہ باسط صاحب بتاتے ہیں نا کہ جب وہ وہاں پہ ہائی کمشنر تھے تو وہاں پہ جندال کے پاس ڈائریکٹ وہ چلے گئے اور باسط صاحب کو پتہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے آنا ہے. تو یہ اس طرح کی جو بائی پاس کرتے ہیں اور اس طرح کی سسٹم سے باہر نکل کے یہ جو بات چیت چلتی ہے، اور اسی کا ظاہر ہے کہ وہ جو ہم نے اسٹیٹمنٹ بھی سنی تھی کہ نواز شریف فیملی کے اوپر ہمارا کیپٹل لگا ہوا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتیں ہوں گی. لیکن کیا یہ ہماری قوم یہ دیکھ نہیں رہی ہے؟ یہ چیزیں کیوں برداشت کرتے ہیں ہم لوگ اس طرح کی؟ دیکھیے یہ رونا ہے ہمارے لیے. ہم نے جس طریقے بھی سے ووٹ تو کسی نے دیے ہیں، ان کو ووٹ دے کے ہم نے ان کو اپنے سر کا تاج بنا کے رکھا ہے، اور یہ ابھی ہمیں روندے جا رہے ہیں، پاکستان کو روندے جا رہے ہیں. ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، پاکستان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، پاکستان کو کس طریقے سے ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی میں بھارت کس بری طریقے سے ملوث ہے. یہ جو بھی آج بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں پاکستان میں، ہاں جی. تو ہمارے پرائم منسٹر اتنا باخبر آدمی نہیں ہے، وہ اتنی ہوش نہیں ہے، بے خبر ہے اتنا زیادہ. میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں، ان کو پتہ نہیں ہے اس کو. تو کیا ان کو میں کوئی یہ ماننے روکے کو گا؟ تیار. کیا کہ وہ ان کو روکے گا؟ کیونکہ یہ تو وائٹل پاکستانی انٹرسٹ ہیں جن کو وہ وائلیٹ کر سکتے ہیں. اگر پاکستان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کیے بغیر بھارت کے ساتھ اس طرح کی پینگیں بڑھائی گئیں تو یہ تو پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو ڈیمیج کرنے والی بات ہوگی نا. جی جی بالکل صحیح بات ہے، روکنا چاہیے ان کو. اینڈ آئی ایم شیور جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں انہوں نے اس کا نوٹس بھی لیا ہوگا، اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں یہ بات ہونی چاہیے، یہ اور یہ ذکر ہونا چاہیے، اس کو ڈسکس ہونا چاہیے تھریڈ بیئر ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ. یہ اس طریقے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں یہ ایشو بننا چاہیے، یہ ایشو بننا چاہیے الیکشن جب بھی ہوتے ہیں ہمارے. الیکشن کا بھی تو کوئی پتہ نہیں، لیکن تھوڑا سا ذرا پہلے ذرا ہم اپنے ٹاپکس میں ذرا کر لیتے ہیں. یہ تو ہو گیا. دوسرا ذرا مجھے بتائیں جن صاحب، یہ جو یورینیم والا ایک ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے اور یو کے سے لگایا جا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ نارملی تو ہم نے دیکھا کہ انڈیا سے یورینیم جو ہے وہ لیک ہوتی ہے، وہاں سے لوگ اسمگل کرتے ہیں، وہاں سے پکڑی بھی جاتی ہے اور بڑی بڑی تعداد میں اور بڑی مقدار میں پکڑی جاتی ہے. تو یہ تو کوئی چھوٹی سی بھی کوئی چیز ہے جس کے بارے میں اتنا بڑا واویلا کیا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے پاکستان کے خلاف چارج شیٹ میں جو ہے نا وہ شکیں ایڈ ہوتی رہتی ہیں. کہتے نہیں کہ یہ ایڈیشنل چارج شیٹ لگ گئی ہے اس کے اوپر، پاکستان کے ایڈیشنل چارج لگ گیا پاکستان کے اوپر. پاکستان کا جو سیفٹی سسٹم ہے الحمدللہ دنیا میں اس سے بہتر ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی ایسا مسئلہ نہ بن جائے. پاکستان نے جس طریقے سے سیف گارڈز لیے ہوئے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے. میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس شخص کو کسی طریقے سے یہ دے کے بھجوایا گیا ہے، اور پاکستان سے نہیں بھجوایا گیا. بھجوانے والی طاقتیں کچھ اور ہیں. پکڑ کے اس کا جو اتنا زیادہ شور مچایا گیا اس کی بھی وجہ ہے کوئی کہ پاکستان کو کہا جائے دیکھیے اب یہ پاکستان کے خلاف آہستہ آہستہ چیزیں دوبارہ ابھرنا شروع ہو گئی ہیں کہ پاکستان کے جو نیوکلیر سسٹم ہے وہ سیف نہیں ہے. یہ پہلے بھی بار بار کہا جاتا رہا، اور یہ بھی کہا جاتا رہا کہ ٹیررسٹ شاید قبضہ کر لیں گے اس کے اوپر اور یہ دنیا کے خلاف استعمال ہوگا. اب یہ پھر پاکستان کے خلاف ہی چل رہا ہے. بھارت میں جتنا مرضی کر لے، بھارت کو کچھ نہیں کہے گا. بھارت کے اندر تو باقاعدہ اسمگلنگ ہوئی ہے نا اس کے اوپر. بالکل بالکل. یہ پاکستان کا نام لے کر اس شخص کو دیکھیے، اس شخص کو کیونکہ انویسٹیگیٹ بھی یو کے نے کرنا ہے، بیانات بھی انہوں نے دینے ہیں. اور وہ کون شخص ہے؟ پلانٹڈ ہے وہ شخص. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ پلانٹڈ مٹیریل سامنے ظاہر کیا گیا ہے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے اوپر جو چارج شیٹ ہے اس کو ایڈ کیا گیا ہے تاکہ
کل کو پھر یہ واویلا کیا جائے گا کہ پاکستان سیف نہیں ہے. آپ دیکھیے اور بہت ساری چیزیں لنکڈ ہیں اس کے ساتھ. پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اکنامک جو ہمارا جو میلٹ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے, اس کو ایڈ کر رہے ہیں وہ, کہ یہ جب صورتحال اتنی بگڑ جائے گی کہ پاکستان کا سسٹم اب سیف نہیں ہے, تو آگے جا کے تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ تو بہت ہی خطرناک گیم ہو سکتی ہے جو پاکستان کے ساتھ کھیلی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے تو ہمیں سدباد ابھی سے کرنا چاہیے, اور انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں ان کو بے شک بلا کے ہمیں ان کے جو چیک اپ وغیرہ جس طرح وہ کرتے ہیں, ایگزامن کرتے ہیں, سارا کچھ کروا لینا چاہیے کہ بھی دیکھ لیں آپ ہمارے جو سیف گارڈز ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو جو شخص پکڑا گیا ہے نا, اس کی انویسٹیگیشن میں پاکستان کو شامل ہونا چاہیے. بالکل شامل ہونا چاہیے, تاکہ یہ نہ ہو کل کو ہمارے خلاف یہ ایک بیان جاری ہو جائے اور ہم پھر اس کے پیچھے بھاگ دوڑتے ہیں. پاکستان کو اگریسولی اس کو فالو کرنا چاہیے, وہاں پہ شامل ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پاکستان کے سیف گارڈز کے بارے میں ایک دفعہ تو نہیں, کئی دفعہ ایون دی امریکنز ہیو ایکسیپٹڈ کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے شاید سب سے بہترین اللہ کے فضل و کرم سے. تو اس میں پاکستانی دفتر خارجہ کا کوئی رول آپ دیکھ رہے ہیں کیا؟ ان کو پریمپٹ کرنا چاہیے اس چیز کو ساری کو؟ اور جی بالکل کرنا چاہیے. انہوں نے ایک میک سا بیان دے کے تو آرام سے بیٹھ گئے ہیں. اس کو تو بہت ایکٹیولی آگے جانا چاہیے. آپ پوری سٹوری کو دیکھیں نا, اس کے بیچ میں یہ کہاں فٹ ہوتا ہے, اس سٹوری کو آپ نے انڈو کرنا ہے. اس سٹوری کے لیے آپ کو بہت ضروری ہے کہ اس انویسٹیگیشن کو ایسے انگریزوں کے ہاتھ میں نہ چھوڑ دیں. آپ کو پتہ ہے کہ MI6 کا یہاں پہ کتنا انٹرسٹ ہے پاکستان میں. ایبسلیوٹلی. اور ان کے ہم مختلف چیزوں میں دیکھتے رہے ہیں ان کے جو صورتحال چلتی رہی ہے. لیکن تھوڑا سا اکانومسٹ کی بات کر لیتے ہیں. دی اکانومسٹ یہ جو ہے یہ تو بڑا زبردست میگزین ہے, اور اس میں جو ابھی ریسنٹلی مختلف جو چیزیں آئی ہیں اور جس میں یہ کہا گیا ہے, اور خاص طور پہ فٹ نوٹ کے اوپر لکھا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے اگر وہاں پہ عمران خان کی حکومت آ گئی تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا, اور پاکستان کے خدا نخواستہ ٹکڑے ہو جائیں گے, اور ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ وہاں پہ آ جائیں گے. تو ایک عجیب سا ہارریبل سینیریو جو ہے وہ لوگوں کو بتایا گیا ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جی؟ دیکھیے عمران خان صاحب کے بارے میں یہ پرسیپشن بلڈ کرنے کی کوشش کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہو 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی اچانک 14-15 آرٹیکل آئے تھے جو خان صاحب کے خلاف لکھے گئے تھے, ان کی پالیسی کے خلاف لکھے گئے تھے. اور ابھی مغربی دنیا کو ڈر یہ ہے کہ کیونکہ پاپولیرٹی ان کی اتنی پیک پر ہے کہ دوبارہ واپس آ جائیں گے, تو پھر جو جس کسی کو کھل کھیلنا چاہتے ہیں اس خطے میں, وہ شاید اس میں روڑے اٹکائیں گے خان صاحب. کیونکہ خان صاحب کی بڑی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ بھئی ہم آپ کے امن میں تو حصہ دار بن سکتے ہیں, لیکن کسی ایسی چیز میں حصہ دار نہیں بنیں گے جس سے پاکستان کے مفادات کی نگہداشت نہ ہو سکے. اور انہوں نے دیکھیے جو کامنٹ ہے, یہ میرا نہیں خیال کہ اکانومسٹ اس طریقے سے جان بوجھ کے بغیر سوچے سمجھے کر سکتا ہے. ایک مقصد ہے. پھر یہ سٹوری کا حصہ ہے, اس کو آپ ایڈ کیجئے. پھر یہ جو آپ کا پچھلے ہم یورینیم کی بات کر رہے تھے کہ خان صاحب کے آتے ہی پاکستان میں بالکل تباہی ہو جائے گی, پولیٹیکلی تباہ ہو جائے گا, اکنامکلی بیڑا غرق ہو جائے گا, اور بہت سارے جو علاقے ہیں پاکستان کے اس کے اوپر لوگ قبضہ کر لیں گے. کون قبضہ کر لے گا؟ پاکستان. یہاں پہ ہمارے بیٹھے ہیں, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے اس بات پہ, ہمارے ہاتھ ٹوٹ گئے ساری چیز پہ. کیسے کر لے گا قبضہ؟ کون کر لے گا قبضہ اس سے؟ یہ دیکھیے یہ ایک قسم کی شے بھی ہے جو مشرق میں ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے کہ شے بھی ہے. ان کی جو بار بار یہ دھمکیاں آتی ہیں ایسے نہیں ہیں یہ, اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہے کہ مرے جا رہے ہیں. یہ جو اکانومسٹ نے جو لکھا ہے یہ ویسے جن صاحب میں آپ کو بتاؤں, جو ہماری وہاں پہ لابنگ ہے امریکہ میں یہ بہت ہی کمزور ہے. حالانکہ یہ برٹش میگزین ہے, لیکن اس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے امریکہ میں بھی. تو وہاں پہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے اس طرح کے میگزین اور اس طرح کے رائٹرز کے اوپر. ہم لوگ اس میں بہت پیچھے رہ چکے ہوئے ہیں. ہم لوگ بالکل, اور یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا, میں جب وہاں پہ تھا یہ 20-22 سال پرانی بات کر رہا ہوں, اس وقت بھی ہم اسی طرح ہی تھے. اور ابھی بھی 20 سال 22 سال میں بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا, اور ابھی بھی ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہم لوگ بالکل انگیج نہیں کرتے ہیں اس لیول کے اوپر. تو کیا ہمیں گورنمنٹ لیول پہ اور نان گورنمنٹل لیول پہ بھی اس طرح کی چیزوں میں آگے نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیے بدقسمتی ہم نے جو برا اپنے ساتھ یہ کیا ہے نا, جو پاکستان کے اندر سیاسی گند تو ہم نے مچا رکھا ہے, اس گند کو ہم باہر بھی لے گئے ہیں. وہاں پر ہم ایک دوسرے کے خلاف نعرے تو لگا سکتے ہیں, لیکن آپ دیکھیے اس کے برعکس جو انڈین ڈائسپورا ہے وہ اس مسئلے پر بالکل اکٹھا نظر آئے گا آپ کو. جہاں پہ بھارت کے انٹرسٹ کی بات ہوگی سب مل کے بات کریں گے. وہاں پہ کوئی بی جے پی کا یا کانگریس کا آدمی نہیں ہوگا.
ہمارے یہاں کوئی پیس پارٹی کا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ہے، کوئی نون لیگ کا ہے، ہم ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے سے ہی باز نہیں آتے. وہ آپ کی بات پھر آپ کا بالکل صحیح ہے. سارا ڈائسپورا جو وہ بھی ڈیوائڈ ہو جاتا. بالکل ڈیوائیڈڈ ہے ڈائسپورا بھی ہمارا، پولیٹیکلی بھی ڈیوائڈ ہے، ویسے بھی ڈیوائڈڈ ہے. اور پھر ان لائک انڈینس جو پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو تعلیم میں آگے کیا. ہم نے اپنے آپ کو پیسے بنانے میں تو شاید آگے کر لیا ہو، لیکن ہم نے اس جو سیاسی معاملات میں جو وہاں پہ آگے وہ بڑھنا نہیں چاہیے کیا. تھا، اب شاید کچھ لوگ آنا شروع ہوئے ہیں. لیکن یہ بہت بہت کم ہے. ضروری ہے حکومت بہت کم. پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان کو ہمیں اپنے مسائل سے فرصت نہیں ملتی. ہم ایک اسمبلی توڑو، دوسرے کی ٹانگ کھینچو، کسی کو یہ کرو، اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ آتا ہی نہیں ہے. لگتا یوں ہے کہ پاکستان میں مسئلہ بس یہی رہ گیا ہے. صحیح بات ہے، ایک دوسرے کے لیے. اچھا، یہ جو آپ نے اسمبلی توڑنے کی بات کی ہے، اب ذرا تھوڑا سا سیاسی منظرنامے کی بھی بات کر لیتے ہیں. دونوں اسمبلیز خان صاحب نے توڑ دی ہیں، پنجاب بھی اور کے پی کے بھی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ابھی بھی آج ہم دیکھ رہے تھے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس کے مختلف منسٹرز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، ہمیں مزید ٹائم ملنا چاہیے اور ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں جو اسمبلی کی مدت ہے. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہو جائیں تو فیڈرل میں کروانے کی کیا ضرورت ہے. تو اس طرح تو پھر ایک تماشا سا لگ جائے گا، پورے کا پورا ملک پھر سٹینڈ سٹل پہ رہے گا، کوئی ہماری اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ معیشت کا جو حال ہو چکا ہوا ہے. آج بھی آپ کو پتہ ہے ورلڈ بینک نے 1 ارب 10 کروڑ ڈالرز کی جو ٹرانچ آنی تھی وہ بھی انہوں نے روک دی ہے. تو اس طرح کس طرف ہم جا رہے ہیں جی؟ دیکھیے، ایک برٹش وہ انگریزی کی ٹرم ہے کہ گوئنگ ڈاؤن ساؤتھ، اور ہم آرام سے نہیں جا رہے. اب جب پہاڑ سے نیچے لڑکنا شروع کرتے ہیں تو شروع میں سپیڈ اتنی تیز نہیں ہوتی، بٹ مڈ وے تھرو پھر آپ کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے. پھر آپ کو نہیں پتہ چلتا کہاں پہ آپ گریں گے. پاکستان اس وقت اس ہرٹلنگ ڈاؤن ساؤتھ، پولیٹیکلی، اکنامکلی. اور ان دونوں جو ہماری حکومت ہے پی ڈی ایم کی، ان کو ان چیز سے کوئی غرض نظر نہیں ہے. ان کو جو اپنے مسائل تھے، ان کے مسائل کیا تھے؟ مقدمات ختم کروائیں، اپنے کیسز ختم کروائیں، وہ کروا ان جو لیا. چارجز ہیں ان کو ختم کروائیں. وہ کروا لیا انہوں نے. ابھی دیکھنا، جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں اس کے علاوہ کوئی کام کیا انہوں نے ابھی تک؟ ان کے لیے امداد لینی ہو تو آرمی چیف جائے. خود یہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے قابل نہیں ہے. ان سے مذاکرات کرتے ہیں، ان سے بات کرنے کو تیار نہیں آئی ایم ایف. ورلڈ بینک نے آج ان کے سامنے ٹوٹا دکھا دیا ان کو. یہ ان کو تو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. فیڈرل حکومت نے، ہماری نے، پنجاب حکومت میں جب یہ جس طریقے سے ووٹ آف کانفیڈنس پر ووٹ آف نو کانفیڈنس جو کیا تھا، ٹوٹلی بیس لیس کیا کہتے ہیں ایلیگیشن کے اوپر، وجہ کیا تھی اس کی؟ وجہ یہی تھی کہ وہ تو سوائے الیکشن جیتنے کے اور پاور میں رہنے کے ان کے علاوہ تو اور کوئی ان کی سوچ نہیں ہے اس کے علاوہ. اس میں اور تو جنرل جتنا صاحب، دن گزرتے، یہ جو صورتحال ہے یہ تو پھر یہ سسٹینیبل تو نہیں ہے. اس طرح ملک تو نہیں چلتے. یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں چھوٹا سا، میں جب پاکستان سے نکلتا ہوں نا تو یقین مانیں کہ ایسا لگتا ہے کہ میں ایک ڈفرینٹ دنیا میں آ گیا ہوں. پاکستان ایک عجیب سی دنیا ہم نے بنائی ہوئی ہے جس میں نہ کوئی ترقی ہو رہی ہے، جس میں نہ کوئی کام ہو رہا ہے، نہ کوئی معاشی انجن جو ہے وہ چل رہا ہے، کچھ بھی نہیں چل رہا. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے آگے جانا ہے اور اس دنیا کا مقابلہ کرنا ہے. ہم کیسے کریں گے مقابلہ؟ دیکھیے سر، ابھی جو کراچی میں یہ پچھلے دنوں، یہ جو پرسوں یا ترسوں جب یہ الیکشن ختم ہوئے سنڈے کو، لوکل باڈیز کے جو 16 اضلاع میں ہوئے ہیں، آج اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ کراچی میں اس وقت ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے. مختلف جگہوں پہ کہیں پی ٹی آئی نے، کہیں جماعت اسلامی نے دھرنے دیے ہوئے ہیں. اور ہوا کیا ہے کہ ان کو جو فارم 11 دیا گیا وہ رزلٹ کچھ تھے، اور الٹیمیٹلی جو ڈسٹرکٹ وہ رزلٹ چینج کر دیے گئے. دھاندلی کی ایک نئی مثال قائم کر دی گئی ہے وہاں پر. الیکشن کمیشن کے کان پر جون تک نہیں دیکھ رہی. کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ سارا کچھ آپ کا کیا خیال ہے؟ کراچی ایسے شہر کو ہم اس طریقے سے چھوڑ سکتے ہیں؟ آج اسٹیٹ بینک گورنر بھی گئے ہیں میرا خیال ہے کراچی چیمبر آف کامرس میں. ان کی بھی صحت انہوں نے ٹھیک کر دی چیمبر آف کامرس والوں نے. ہم کیا کریں؟ 5,000 کی ایل سی کھول نہیں سکتے. $10,000 کا ڈیمیج اس بندے کو دینا پڑ رہا ہے جس کی ایل سی کھلنی ہے. آپ نے جو چیزیں منگائی وہ گل سڑ رہی ہیں. ہم کچھ، یہ حکومت تو کچھ کر ہی نہیں رہی کسی طرف. ہمارا جو کہتے ہیں کہ میجیشین ہے ساگڈار صاحب، انہوں نے ایک اور بڑا غلط کر دی ہے. اب تو مفتاح اسماعیل صاحب چند اور دوسرے پارلیمنٹرین کے ساتھ مل کے ایک نیا گروپ تشکیل دیا ہے، اور وہ بھی مختلف جگہوں پہ سیمینار کرتے پھر رہے ہیں. یہ حالت ہے ہمارے ہاں. تو کیا بنے گا کیا؟ مطلب اب تو ہر بندہ یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا بنے گا. ہماری جو یوتھ ہے وہ اتنی فرسٹریٹڈ ہو چکی ہوئی ہے. اب میں یقین کریں جن لوگوں سے میری بات ہوتی ہے
وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے یہاں. اب کیا کریں؟ سر آپ تو یوتھ کی بات کریں، میرے گھر میں یوتھ ہے. ہاں میں جب ان کے چہرے پہ دیکھتا ہوں جو سوال وہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، جو ان کی آنکھیں مجھ سے سوال کرتی ہیں، میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. ان کے پاس، میرے پاس کوئی ایسا جواب نہیں. بدقسمتی یہ ہے، اتنا خوبصورت ملک، اتنا ریسورس رچ ملک، جس کے لوگ اتنے زیادہ انٹرپرائزنگ ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جو بھی فراڈ ہوگا کہ نہیں پاکستانی آپ کو ضرور نظر آئے گا، لیکن اچھے کام میں ہم اس کو لگا نہیں رہے. ہمارا جو سیاسی کلچر ہے اس طرف دیکھیے تو سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے نیچے دکھانا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے پی ٹی آئی کو نہیں آنے دینا. ہم بیڑا غرق کر لیں ملک کا. پی ٹی آئی آ جائے گی، پی ٹی آئی بھی پاکستان کی جماعت ہے نا. خان صاحب اگر 3.5 سال حکمران رہے ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں یہاں پہ، اور اگر نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہ سکتے تو خان صاحب کیوں نہیں دوبارہ آ سکتے؟ نواز شریف صاحب نے کون سا ایسا کام کیا جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہی پاکستان کے، ان کی جو نون کی سوچ، پیس پارٹی کی سوچ الیکشن ٹو الیکشن زیادہ نہیں ہے. اس کے لیے آپ دیکھیے پاکستان کو، جو لاہور کا شہر ہے، کوئی عقل مند شخص آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ یہاں پہ اورنج ٹرین بچھا. ضرورت ہے ہمیں، لیکن کیا ہمیں اس کی ریسورسز ہم تھے ہمارے پاس؟ بجلی ہمارے پاس ہے نہیں ہے، ہم وہ چلا رہے ہیں. اس کو سبسڈائز کر رہے ہیں، وہ سالانہ سبسڈی کون دے گا اس کی؟ ہم نے یہ جو میٹرو چلائی ہیں، اس کی سبسڈی کون دے گا؟ اس کی پنجاب حکومت دے گی اس کے سارے کچھ. ہمیں بغیر سوچے سمجھے صرف جو آپٹیکل ایلیوژنز ہیں نا، تاکہ دنیا کو، ہم عوام کو بیوقوف بنا سکیں اور کہیں کہ جی ہم بس ووٹ ہم لے لینا ہے. اس سے زیادہ کیا ہم نے کام کیا بتائیے؟ لانگ ٹرم سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ پالیسی کس نے دی ان لوگوں نے؟ جو پچھلے 10-15 سال سے تو مجھے کوئی نظر نہیں آئی اسی چیز. تو پھر ابھی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ الیکشن نہیں کروانا چاہتی ہے. یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک قسم کا ہم عجیب سی، وہ کیا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک عجیب سی سچویشن میں پھنس چکا ہے ملک، جس میں سے نکالنا، کون نکالے گا؟ سپریم کورٹ نکالے گا؟ جی ایچ کیو نکالے گا؟ کون نکالے گا؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا. دیکھیے اسرار، میں یہ سمجھتا ہوں شاید لوگ مجھ سے اگری نہ کریں کہ پہلی دفعہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا ہوا اور روک کے بیٹھ گئے ہیں اس کے اوپر. اور پہلی دفعہ ہے کہ سیاستدان کے سارا جو مسائل ہیں ان کی گود میں ہیں، انہوں نے حل کرنے ہیں، اور یہ حل کرنے کے بجائے ان کو معاملات کو الجھا رہے ہیں. ساری پبلک کو یہ پتہ چل گیا ہے، اور بار بار یہ جو افواج پاکستان کو جو گالی گلوچ ہوتا تھا، شاید اب وہ عام طور پہ لوگ بے کم ہو جائے. یہ ملک اس طرح چل نہیں سکتا. پاکستان از فار ٹو امپورٹنٹ اینڈ بگ فار آل دیز پیپل. کسی ایک شخص، کسی ایک ذات کے لیے پاکستان نہیں بنا، یہ پاکستان پاکستانیوں کے لیے بنا ہے. اور آئی ایم افریڈ حالات اس طرح چلتے رہے تو نقشہ سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے. یہ روکنا پڑے گا. یہاں پہ جتنی جلدی روک لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے. یہی تو کوشچن ہے جنرل صاحب کہ کون روکے گا؟ ہماری معیشت دیکھیں نا، یہ اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں آپ، 2 کھرب روپے لوگوں کے ڈوب گئے اور کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا. کب لیں گے ایکشن؟ وہ کون سا ٹریگر پوائنٹ ہوگا جس پہ ہم کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے، ناؤ از دا ٹائم وی ہیو ٹو ٹیک این ایکشن؟ میرا تو اپنا خیال ہے سر، وی آلریڈی لیٹ. یہ تو بہت ہی سیریس بات ہے. اور خاص طور پہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ایسے لوگ آ چکے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے صرف جو این آر اوز لینے تھے وہ لے لیے، اپنے گھر چر لے لیے، اپنے اکاؤنٹس ٹھیک کر لیے، سب کچھ کر لیے، اور یہ لوگ تو اسی طرح پھر واپس چلے جائیں گے جہاں پہ ان کے گھر وغیرہ ہیں، جائیدادیں ہیں. تو آ کے تو سفر تو آپ اور باقی جو ہم جیسے لوگ ہیں یا ہماری جو فیملیز ہیں وہ سفر کریں گی نا، ہمارے بچے سفر کریں گے. دیکھیے یہی تو تھوڑا سا ڈراپ ہوا جی جن صاحب، آپ کے سگنل میں تھوڑی سی کمی آئی ہے. ہلو جی اب ٹھیک ہے؟ ابھی تھوڑا سا بہتر ہوا ہے جی، تھوڑا سا بہتر ہوا ہے. دیکھیے یہی چیز جو ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کا پیسہ پاکستان میں بنا کے پیسہ برطانیہ میں، دبئی میں کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اور لگانے والے کون ہیں؟ جو 3 دفعہ ہمارا وزیر اعظم رہا ہوا ہے، جو ہمارے وزیر خزانہ پتہ نہیں کتنا عرصہ وزیر خزانہ رہے ہیں.
اگر ان کو پاکستان پہ اعتماد نہیں ہے، وہ اپنا پیسہ پاکستان میں لگانے کو تیار نہیں ہے، اور کون لگائے گا یہاں پہ؟ یہ ہمیں کیوں باتیں سمجھ نہیں آتی ہمارے عوام کو؟ یہ واقعی صحیح بات ہے. اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک میرا خیال ہے نیشنل ڈبیٹ ہونی چاہیے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک کنسنسس ابھرنا چاہیے. جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ بھی رہے گا، اور آپ نے جو جس درد سے یہ باتیں کی ہیں، اللہ کرے کہ یہ باتیں کوئی سنے اور اس کے اوپر عمل کرے، کیونکہ پاکستان اس طرح سسٹین نہیں کر سکتا. پاکستان اس طرح اگر سسٹین کر سکتا ہوتا تو اس طرح کے لوگ آتے اور چلے جاتے، کوئی فرق نہ پڑتا. لیکن ان لوگوں نے آ کے پاکستان کو اس مقام پہ لے گئے ہیں جہاں سے میرا خیال ہے کہ اب پتہ نہیں کیسے واپسی ہوگی. اللہ تعالیٰ کرم ہی کرے. آپ کا بہت شکریہ جی. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، لیکن دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ ہمارا میرا خیال ہے کہ جاری رہنا چاہیے، کیونکہ دعا ابھی بھی جو ہے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام کر دے. بہت بہت شکریہ جنرل انشاءاللہ صاحب. سی یو انشاءاللہ سون جی. انشاءاللہ. السلام علیکم. انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ.